बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 30 अगस्त और जुमे की सुबह है और सबसे अहम खबर आपसे ये शेयर करेंगे। एक तरफ इमरान खान साहब को ऑफ़र्स की गई हैं, 3 बड़ी ऑफ़र्स की गई हैं और दूसरी तरफ जो है कि ऑफ़र्स कबूल ना करने की सूरत में ये भी पैगाम दिया गया है कि उनके ख़िलाफ़ जो सिविल अदालतों के केस हैं वो तो अपने मंतकी इंजाम को पहुँच रहे हैं, तो अब उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री ट्रायल होगा और मिलिट्री ट्रायल अगर होगा तो टास्क किसको सौंपा गया है, फैसला किसने करना है और किसने क्या किरदार अदा करना है, ये डिटेल आपसे हम शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, 2 खबरें और भी आपसे हम शेयर करेंगे जिसके नतीजे के अंदर आप ये देख सकेंगे, जो बार बार ये कहा जाता है कि ये लंदन प्लान है, तो आपको इन खबरों और इन हालात और वाक़यात के नतीजे में ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि लंदन प्लान की 2 कड़ियाँ और 5 किरदार जो हैं कि वो सामने एक्सपोज होते हुए नज़र आएंगे। तो ये आज का हमारा मौजू होगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे वो 2 खबरें शेयर करते हैं जो लेटेस्ट खबरें हैं। एक तो ये है कि आज रात गए जो है कि वो अडयाला जेल में 3 ट्रांसफ़र मज़ीद किए गए हैं और तीनों डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं जो यहाँ पे नए लाए गए हैं। 2 जो हैं वो लाहौर सेंट्रल जेल से यहाँ पे लाए गए हैं और एक भावलपुर जेल से एक लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो है कि उनको यहाँ पे लाया गया है। लाहौर से जो 2 साहब आए हैं उनमें अली अमीर शाह साहब हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं, और इसी तरह से सब्तैन रज़ा हैं, ये भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं। और फिर जो ज़ेबर निसा हैं ये भावलपुर से यहाँ पे लाई गई हैं। ये अडयाला जेल के अंदर जो है कि आए रोज़ आपको मुख्तलिफ ट्रांसफ़र और तबादले और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये सारी की सारी वो जो हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ पेशकश की जाती है स्टिक एंड कैरी, कि आपको कुछ तरगीब दी जाती है कि आप ये बात मान लें, ये कर लें, ये रिलीफ दे दिया जाएगा, ये नहीं मानेंगे तो फिर ये होगा, ये सारी चीज़ें। और फिर जो दूसरे ख़तरात के हवाले से बात की जाती है। अभी इस वक्त जो है कि एक तरफ पंजाब हुकूमत अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रही है, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रही है। तो इसमें ये समझना कि इस वक्त कौन सी पार्टी, कौन सा फरीक क्या चाल चल रहा है, इसको आपको बड़ी बारीक बीनी से हालात का जायज़ा लेना पड़ेगा। और क्योंकि इस वक्त जो है कि अडयाला जेल के मामलात, इमरान खान के मामलात, मुकदमात के मामलात और इलेक्शन या इलेक्शन से जुड़े हुए मामलात, ये और फिर आइन साजी, कानून साजी जो है कि ये 4-5 कड़ियाँ हैं जो आपस में मिल रही हैं। अब इन कड़ियों के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस के भी और इंडिविजुअल्स के भी, जिनको समझने की ज़रूरत है। एक बात हमने आपको दी कि अडयाला जेल के अंदर जो है कि 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो यहाँ पे भेजे गए हैं। और इसके साथ जो दूसरी जो खबर है जो आपको वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जुडिशल पैकेज के साथ जुड़ी हुई दिखाई देगी। गुजरांवाला में एक और सीट जो है NA-79 की, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने एहसानुल्लाह विर्क ने ये सीट जीती थी। अब 8 फरवरी और 9 फरवरी का एक नतीजा है और एक 29 अगस्त को रिकाउंटिंग की गई है और ये रिकाउंटिंग जो है कि उसका नतीजा जारी किया गया। और जो 8 फरवरी को PTI के कैंडिडेट कामयाब हुए थे, रिकाउंटिंग में कुछ 14-15 हज़ार इजाफी जो वोट है वो मुस्तरद किए गए और वो सारे के सारे मुस्तरद जो वोट हुए उनके ऊपर डबल स्टैंप हुई है। उस वक्त नहीं थी, अब डबल स्टैंप हुई है। और वो जहाँ पे एहसानुल्लाह विर्क PTI के कैंडिडेट जीते थे, 1,04,000 वोट लेकर ही यहाँ से कामयाब हुए थे। उनके मद्दे मुकाबले जुल्फ़िकार भिंडर ने 99,835 वोट लिए थे और वहाँ पे जो लीड थी वो 4,386 वोटों की लीड से कामयाब हुए थे और 9,300 वोट वहाँ पे मुस्तरद हुए थे। अब जब 29 अगस्त को दोबारा वहाँ पे गिनती होती है तो जिनके 1,04,000 वोट थे उनके वोट कम होके जी 92,000 पे आ जाते हैं और जिनके थे 99 उनके 95,604 पे आ जाते हैं। और इस तरह से जो साहब जो है कि वो 4,388 वोट लीड से 8 फरवरी को जीते थे PTI के, वो अभी 3,000 और 30-32 वोटों से जो है कि वो हार गए हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं और जो वोट पहले मुस्तरद से 9300 तो अभी वो 23,845 वोट मुस्तरद हुए हैं, कि मतलब इसमें जो एडिशनल वोट मुस्तरद हुआ है वो 14,500 वोट मुस्तरद हुए हैं और उनमें से 11,500 जो है वो PTI के कैंडिडेट के वोट मुस्तरद किए गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ अददी अक्सरियत नून लीग को देने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें इलेक्शन कमीशन सहूलतकारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामलात अभी भी पंजाब के जो है कि वो ज़ेरे इल्तवा पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको हुक्म इम्तनाई दिया गया है। इसी तरह से इस्लामाबाद का भी, और वहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये केसेस नहीं जा रहे। और जहाँ पे PTI के कैंडिडेट्स ने
کم مارجن سے ہارے ہوئے ہیں اور انہوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں آروز کو، لیکن وہاں پہ گنتی نہیں ہو رہی. اور اب جو ہے کہ نون لیگ جو ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کر رہی ہے اور 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد جو ہے کہ ان کے لوگوں کو کامیاب قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک طرف گنتی پوری کرنے کا عمل ہے. اب ان 2 چیزوں کو دیکھیں، اڈیالہ جیل کے اندر 3 نئے سپرنٹینڈنٹ جیل بھیجنا اور ان میں سے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ لیڈی سپرنٹینڈنٹ جیل ہے، اور کیونکہ وہاں پہ بشرا بی بی جو ہے کہ وہ خاتون جو جیل ہے اڈیالہ کے اندر وہاں پہ وہ قیدی ہیں، تو اس لیے وہاں پر بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. اور دوسری طرف جو ہے کہ سیٹیں بھی دی جا رہی ہیں. اور تیسری طرف جو ہے کہ عمران خان صاحب کو 2 چیزیں، ایک ہاتھ کے اندر آفرز ہیں، دوسرے ہاتھ کے اندر ملٹری ٹرائل ہے، اس سے ڈرایا جا رہا ہے. آفرز کیا ہیں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ علاج معالجے کے بہانے یا کسی بھی وجہ سے جو ہے کہ آپ اپنی ایریل لے کے لندن تشریف لے جائیں. دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ اس سیٹ اپ کو تسلیم کریں اور ان ہاؤس تبدیلی کے لیے جو ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں. عدم اعتماد پیش ہو، یہ ناکام ہو جائیں، آپ سنگل لارجسٹ پارٹی ٹھیک ہے آپ کو بنا دیتے ہیں، آپ کی مخصوص نشستیں بھی آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اپنی حکومت جو ہے کہ بنا لیں. اور تیسرا جو ہے کہ وہ بھی کہ جو پہلے بھی عمران خان کو کہا گیا تھا جی کہ آپ کو صدارتی معافی، اور اس وقت صدر عارف علوی تھے کہ ان کے پاس یہ کانسٹیٹیوشنل پاور تھی کہ وہ آئین کے تحت جو ہے کہ کسی بھی مجرم کی نہ صرف سزا کو بلکہ جرم کو بھی ختم کرنے کی ان کے پاس طاقت ہوتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب نے رحمان ملک وزیر داخلہ ہوتے تھے اور لاہور احتساب عدالت نے ان کو سزا سنائی تھی. اس سزا کی کاپی ابھی ایوان صدر نہیں پہنچی تھی، آدھے گھنٹے بعد ایوان صدر سے بیان آ گیا تھا کہ جناب انہوں نے رحمان ملک کا جرم سزا دونوں جو ہے وہ معاف کر دیے. اور اس میں جو ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن وہ ایپلیٹ جو سٹیجز تھی وہ ساری بائی پاس کر کے سزا صاحب نے معاف کر دیا تھا. اس کا بنیادی مقصد جو ہے کہ عمران خان کو اس لیول پہ لانا ہے کہ جہاں پہ ایک طرف نواز شریف ہوں یا بے نظیر صاحبہ ہوں یا زرداری صاحب ہوں کہ یہ ہمیشہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، بارگیننگ کرتے ہیں، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، حالات سازگار ہوتے ہیں، پھر بارگیننگ کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، چاہے وہ دبئی پلان ہو، چاہے وہ لندن پلان ہو، چاہے وہ NR ہو، ساری تاریخ کا حصہ ہے سیاست کے، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے. تو ایک طرف عمران خان کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے جتنے بھی اصول پسندی، جتنے بھی کہ اچھا جی ڈٹ کے کھڑے ہیں یا وہ اعصاب ان کے نہیں ٹوٹے، تو یہ ایک ترغیب دے کر اگر وہ باہر جائیں گے تو ان کا بیانیہ سارا کا سارا دھڑام سے گر جائے گا. اگر وہ باہر نہیں جاتے، جو کہ انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر یہ کہا گیا جیسے حکومت کی لالچ دی گئی کہ آپ سنگل لارجسٹ پارٹی بن سکتے ہیں، آپ کی مخصوص نشستیں بھی آپ کو مل سکتی ہیں، باقی جو 40-41 نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی آپ کے حق میں ہو جائیں گے، اور ابھی جو سیٹیں آپ سے چھینی جا رہی ہے ری کاؤنٹنگ میں یہ سلسلہ رک جائے گا. اور ان کی جب آپ کے ٹریبونل قائم ہوں گے تو وہاں سے دوبارہ آپ کو نہ صرف یہ ملیں گی بلکہ مزید نشستیں آپ کو مل سکتی ہیں اور آپ اچھی پوزیشن میں نیشنل اسمبلی میں آ سکتے ہیں. یہ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بٹھا کر پھر اگین جو اس کا یہ نیریٹو ہے کہ نہیں، ہم جو کرپٹ عناصر ہیں یا وہ جماعتیں ہیں جو ہمیشہ سودے بازی کرتی ہیں اور سیاست جو ہے کہ وہ ذاتی مفادات کے اوپر کرتی ہیں، کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو عمران خان کو یہ لالچ دے کر اس کے ساتھ بٹھا کر اور یہ کیا جائے تو اگین جو ہے کہ ان کا وہ بیانیہ جو نیریٹو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گا. دونوں صورتوں کے اندر عمران خان نے نفی کی ہے. تیسرا مسئلہ پھر تھا کہ اچھا زرداری صاحب آپ کی معافی کا اعلان کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے کہ نیشنل پالیٹکس میں ٹھیک ہے آ جائیں آپ، اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی اپنی سپورٹ ختم کر دے گی اور صوبوں کے اندر حکومتیں وہی رہنی چاہیے جس وقت ہیں، اور نیشنل اسمبلی کے اندر ایک ایسی سچویشن پیدا ہو جائے گی کسی کو اکثریت نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ پیپلز پارٹی کی حمایت نہیں لینا چاہتے، زرداری صاحب اگر آپ کی معافی کا عام اعلان کر دیتے ہیں، آپ کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں، آپ باہر آ جائیں اور پھر جو ہے کہ وہاں سے ایک کرائسس ہو تو نیشنل اسمبلی کا صرف الیکشن ہو جائے، چاروں صوبوں کو ہم نہیں چھیڑتے، وہ بھی عمران خان نے کہا کہ نہیں. اس کے بعد جو ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا پھر جو معاملہ ہے وہ جائے گا ملٹری ٹرائل کے لیے، ملٹری کورٹس میں جائے گا اور پھر وہاں پہ جو ہے کہ ہم اس میں عمر قید بھی ہے، سزائے موت بھی، آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے، تو وہ سے اس کے اندر وہ چیزیں بھی ان کو دکھائی گئی ہیں، تو وہ بھی اس کے لیے تیار ہیں. ان کا جی آپ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ٹاسک کس کو دیا گیا ہے؟ اس کی جو مختلف آراء چل رہی تھی، پنجاب کیبنٹ نے آپ کو یاد ہوگا کہ 1-2 کیسز کی منظوری دی ہوئی ہے، اور اس وقت بھی وزیر قانون نے بھی آج اسلام آباد کے اندر جب ان کا صحافیوں سے آمنا سامنا ہوا، گفتگو ہوئی، تو وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہونا ہے، کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، یہ ذمہ داری جو ہے یہ پنجاب حکومت کو دی گئی ہے. اور پنجاب حکومت جو ہے مریم نواز صاحبہ وہاں چیف منسٹر ہیں، پنجاب کیبنٹ نے جو ہے کہ آپ کو یاد ہے مقدمات کی منظوری بھی دی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں اس وقت کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ اگر تمام معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور سول کیسز عدالتوں کے اندر جو ہے انسداد دہشت گردی کی ہوں یا احتساب عدالت ہو، وہاں سے اگر جو ہے کہ ان کی ضمانتیں نہ بھی ہوئی تو ہائی کورٹس میں جا کے ہو جائیں گی. تو جب وہاں پہ بالکل اپنی فائنل سٹیج پہ ہوں گی، جس دن ہیئرنگ ہونی ہوگی
جس دن توقع کی جا رہی ہوگی کہ ان کی ضمانتیں ہوں گی، اس دن ایک کیس نیا جو ہے کہ وہ اس کے اندر گرفتاری ڈال دی جائے گی، اور پھر پنجاب کیبنٹ سے یا وہاں سے جو پروسیکیوٹر ہے اس سے کہ جناب یہ تفتیش کی ہے، سارے کے سارے معاملات جو ہیں کہ ملٹری سے منسوب ہے، اس کو فیض حمید کو جس کو بھی جوڑنا ہوگا کر کرا کے تو اس کو ملٹری ٹرائل کے لیے جو ملٹری کورٹس کو جو ہے یہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو عدالت سے یہ فیصلہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ ٹاسک جو ہے یہ پنجاب حکومت کو دیا گیا ہے۔ اب جو ساری کھیل کے اندر آپ جو 2 کڑیاں اور 5 مورے ہم نے کہا تھا، اب 2 کڑیاں اس کے اندر جو ہے کہ آپ ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے شروع سے ہی کہا تھا کہ، اور پھر اس میں اگین راولپنڈی کمشنر لیاقت چٹھا کی وہ پریس کانفرنس مت بھولیے گا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ الزام لگایا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کہ اس ساری گیم کے اندر شامل ہیں، اور انہوں نے پورے پنڈی ڈویژن کے نتائج بدلے تھے، اور سب کے سب جو ہے کہ یہاں پہ جو ارکان اسمبلی کو جتوایا گیا تھا وہ 70,000 جعلی ووٹوں کی لیڈ بنوا کے ان کو دی گئی تھی، یہ انہوں نے اعتراف جرم کیا تھا، لیکن آج تک اس کے بعد وہ لاپتہ ہے، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، کوئی مقدمہ ہوا نہیں ہوا، کیا ہے کیا نہیں، بالکل ہر طرف خاموشی ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں آپ۔ دوسری طرف آپ جو عمران خان یہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف نے لندن کے اندر باجوہ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ پلان بنایا تھا، تو آپ کو اب یہ کیونکہ سول کیسز جو ہیں کہ سول عدالتوں میں ہر سطح کے اوپر اعتصاب کی بھی، انسداد دہشت گردی کی بھی، نارمل سول کیس بھی، شریعہ کیس جو ہے کہ ہر کیس جو ہے کہ ہر جگہ کے اوپر چلا دیے، سب جگہوں سے وہ نکل گیا، سرخرو ہو گیا، اب آخری جو ہے ملٹری ٹرائل رہ چکا ہے۔ اور اگر یہ پنجاب کیبنٹ یا پنجاب حکومت یہ پروسیکیوٹر اس کو یہ ملٹری ٹرائل کے لیے ریفر کرتا ہے اور ملٹری کورٹس اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، ملٹری ٹرائل اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے ان کا مقدمہ چلائیں گے، تو پھر ایک طرف جو جوڈیشری الیکشن کمیشن اور نون لیگ کا نیکسس تھا جو کڑی تھی وہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہوئی ہے، جس طرح الیکشن ٹریبونل کو روک کر سیٹیں دینا اور یہ سب کرنا، اور اس میں سپریم کورٹ کا کردار آپ دیکھ رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا کردار دیکھ رہے ہیں، اور نون لیگ کا کردار دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو اگر یہ سارے سول کیسز جو ہے کہ اس کے اندر عمران خان سرخرو ہو جاتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی آخر میں جو ہے کہ اب فوج خود جو ہے کہ اپنے ملٹری ٹرائل کرتی ہے عمران خان کا، تو پھر اس میں جو نواز شریف کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو نیکسس عمران خان بار بار کہتے تھے کہ یہ بھی شامل ہے لندن پلان کے اندر، وہ نیکسس بھی اسٹیبلش ہوتا وہ آپ کو دکھائی دے گا۔ اور اگر فوج جو ہے کہ اس میں وہ اس سے پہلے ہی پنجاب حکومت کو کنونس کرتے ہیں یا دباؤ ڈالتے ہیں کہ نہیں اس وقت حالات ایسے نہیں ہے، کیونکہ جو ابھی 28 اگست کی ملک گیر ہڑتال ہوئی ہے، اس ہڑتال نے پوری کی پوری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی نیندیں حرام کر دی ہیں، اور اس میں جو حکومتی لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنے ایک طویل عرصے کے بعد اتنی بھرپور صرف ایک کال تھی، لیکن جس انداز کے اندر اکراس دا بورڈ ہر طبقے اور ہر گروپ نے تاجروں کے یا بزنس مینوں کے اس ہڑتال کے اندر حصہ لیا، اس سے دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان کی عوام کتنی اس وقت تنگ آ چکی ہے، مہنگائی سے بھی اور اس حکومت کی پالیسی سے بھی، اور ابھی صرف ایک کوئی چنگاری لگانے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اگر عوام سڑکوں پر نکل آئے تو پھر بنگلہ دیش یا سری لنکا تو شاید پیچھے رہ جائیں گے، اس سے زیادہ خراب حالات ہو سکتے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے انٹیلیجنس رپورٹس بھی اس قسم کی ہیں جو حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو مل رہی ہیں، تو اس لیے یہ خیال یہ ہے کہ شاید یہ صرف ڈرانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی شاید یہ اس طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ایک طرف آپ کو انٹرنل بہت سے ایشوز ہوں گے، پریشرز ہوں گے، اور دوسرا ایکسٹرنل جو ہے، جو ابھی ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اس میں امریکی کانگریس کی قرارداد، برطانوی پارلیمنٹ کی قرارداد، یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ کی جو رپورٹ ہے وہ بھی، اور پھر جو یہاں پہ بیرونی سفارتکار ہیں یورپین، وہ جو اپنے میسیجز یہاں پہ دیتے ہیں اور سفارتکاری کے تھرو جو ہے کہ حکومت کو اور یہاں کے ذمہ داران کو وہ کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہے، اور پھر جو اکنامک کرائسس کے اندر اس وقت ہمیں سپورٹ نہیں مل رہی 2 ممالک سے بھی، IMF سے، یہ ساری چیزیں ایکسٹرنل پریشر ہیں، تو ان کے اندر یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا کہ اتنا بڑا رسک کوئی لے گا، لیکن پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے خوفناک رسک بھی لیے گئے ہیں، تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو آپ کو بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ 30 اگست آ چکی، آج یہ دیکھتے ہیں کہ ضمانت کی درخواست اس سال عدالت اڈیالہ جیل میں لگے گی، اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، پھر جو ہے کہ اگلے ہفتے 9 مئی کے معاملات کے اوپر بھی پیش رفت ہوگی، تو اسی دوران پنجاب کابینہ یا گورنمنٹ کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو بھی مزید دیکھیں گے، تو آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔